Computer. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم، एक सेकंड जी बस मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, अब सूरत कासर 102 नंबर सूरा है। सूरत कासर इसका मैं शुरू कर लेते हैं हम इसके तारुफ से और फिर इंशाल्लाह इसके आगे चलते हैं। सूरत कासर और सूरल कारिया जो है वो आपस में जोड़ा है। ये पिछली दफ़ा जैसे हमने ये डिस्कस किया था इसका जो सूरल कारिया का जब हमने तारुफ देखा था, तो ये दोनों सूरतें आपस में जोड़ा है। इन दोनों में मुखातिब जो है क्रैश के सरदार हैं और जो प्राइमरी मुखातिबीन हैं, और जो मरहला दावत है वो मक्का में हिजरत से कुछ पहले का है। पहली सूरह में जो सूरह कारिया हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, उसमें क़यामत की जिस सूरत हाल से मुखातिबीन को खबरदार करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनकी गफलत पर उन्हें मुतनब्बे किया गया है। तो पहली सूरह सूरह कारिया हमने पढ़ी थी, उसका मौजू लोगों को इस हकीकत से खबरदार करना है कि जिस तरह बेखबरी में आकर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। और ये पहलू हमने सूरह कारिया का डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि कैसे क़यामत एकदम से आ जाएगी। यानी लोग अपने कामों में लगे होंगे, दुनिया उसी तरह ही चल रही होगी, और एकदम से क़यामत जो है वो पूरे इस निज़ाम आलम को दरम भरम कर देगी। और उसमें हमने ये भी देखा था कि उस वक्त हशर के मौके पे क्या सूरत हाल होगी, उसके बाद जब मिज़ान लगेगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। और दोनों में कुरान के और हदीस से पता लगता है कि जो लोग ईमान वाले होंगे, जो लोग जिन लोगों ने नेक अमाल किए होंगे, अल्लाह ताला उस दिन की सख्तियों से इन्हें महफूज रखेगा। लेकिन जो लोग मुनकर होंगे, जो लोग जिन लोगों ने गफलत में ज़िंदगी गुजारी होगी, उन लोगों के लिए वो दिन बड़े मुश्किल होंगे। क़यामत इसी तरह एक दिन उनके दरवाजे पर आ धमकेगी और उन्हें कब्रों से उठाकर उनके अमाल के लिहाज से उनके लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना देगी। तो ये सूरह कारिया का मजमून था। सूरह तकासुर जो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसका मजमून जो है वो का मौजू इसी क़यामत के हवाले से उन्हें मुतनब्बे करना है कि दुनिया की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश ने उनको इस सबसे बड़ी हकीकत से गाफिल कर दिया है। कौन सी बड़ी सबसे बड़ी हकीकत, यानी आखिरत, क़यामत एक दिन आनी है, हमें अपने अमाल का जवाब दे एक दिन होना है, ये सबसे बड़ी हकीकत से हमें गाफिल कर दिया। वो अगर जानते हैं कि मुहासबे का ये दिन उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो इससे हरगिज इस तरह गाफिल ना होते। ज़्यादा दूर नहीं पे भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि क़यामत एकदम से आ जाएगी, और वो हर शख्स के लिए उस वक्त एक तरह से आ जाती है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। तो एक लिहाज से देखें तो क़यामत बहुत करीब है, क्योंकि ये जो साल गुजर रहे हैं इनके गुजरने का कोई पता नहीं लगता। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है। पीछे मुड़ के देखें तो ऐसे लगता है कुछ मिनटों की ज़िंदगी थी। और अगले जो साल हैं वो भी इसी तरह गुजर जाएंगे। तो जो ही मौत आएगी उसके बाद जब उठेंगे तो क़यामत का मंजर होगा। तो इस लिहाज से क़यामत दूर नहीं है, उससे गफलत जो है वो बहुत महंगी है। तो आज सूरत कासुर पढ़ते हैं। साथ भी अगर आप अरबी पढ़ दीजिए तो मैं फिर आगे उर्दू का तर्जुमा पढ़ देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. जज़ाकल्लाह साहब भाई। बहुत पाने और उसमें दूसरों से बढ़ जाने की हिरस ने तुम्हें गफलत में डाले रखा, यहाँ तक के कब्रों में जा पहुंचे। नहीं, ये कुछ नहीं लोगो, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। फिर सुनो, ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं,
اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر ہوگے، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر دنیا کی سب راحتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات دنیا کی راحتوں سے ہی شروع کی ہے، اور آخر میں درمیان میں یہ بتایا ہے کہ غفلت، تمہاری غفلت کی کیا وجہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں انہی راحتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ تم سے اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا تمام راحتوں کے بارے میں۔ کہ یہ ہم بار بار جو پچھلا جو گروپ تھا صورتوں کا اس میں بھی دیکھ چکے، اور ان صورتوں میں بھی بار بار یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمتیں دیتے ہیں، کوئی بھی نعمت جو ہے وہ سوال وہ انسان کو مسئول ٹھہرا دیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی نعمت بغیر اس چیز کے نہیں اپنے ساتھ آتی، یہ اپنے ساتھ وہ چیز یہ ضرور لے کے آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فری دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ، یہ ہم اس دنیا میں بھی مانتے ہیں، اور اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دے آر ناٹ فری لنچ، وہ ہمیں بغیر کسی استحقاق کے ہمیں مل گئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں اس دنیا میں ماں باپ، اولاد جیسی نعمتیں، یہ جو ہمیں جسم ملا ہے، صحت ملی ہے، اس کے علاوہ ہمیں جو سانس آ رہی ہے دنیا میں، جو آکسیجن ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں جو ہمیں گھر کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں ملتی ہیں، یہ کوئی استحقاق کی بنیاد پہ کسی کو نہیں ملی اس دنیا میں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ تو اٹس ناٹ اے فری لنچ۔ اس میں اب آگے چلتے ہیں، ایک ایک کر کے آیتوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پہلی دو آیتیں ہیں آج ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو اب یہ جو پہلی بات ہے یہ کہ معیار زندگی اونچا کرنے کا جو خبط ہے، یعنی ایک اس کو ذہن میں رکھیں گے، آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کا یہ کی چیز ہے۔ یہ جو الہاہن کے معنی ہے غافل اور مبتلا فریب رکھنے کے، یعنی کوئی بھی چیز اگر انسان کو غافل کرے گی، کسی فریب میں مبتلا رکھے گی، انسان اس میں اتنا غلطان ہو جائے گا کہ اسے باقی تمام چیزیں بھول جائیں گی، تو اس کو ہم اس لفظ سے عربی میں تعبیر کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ تو یہ پہلے لفظ کا مطلب ہے۔ تکاثر کے معنی ہیں مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تگودو، یعنی مال میں، اولاد میں۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی صحیح جدوجہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ صرف حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرے سے مطابقت کرنا کہ بھئی اس کے پاس یہ ہے تو میں اس سے بڑھ کر کچھ کروں گا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اس پہلو سے الحاکم التکاثر کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اور خاص طور پہ ہم اس میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا، یہ کیا وہ صوفیانہ جو تعبیرات ہیں جس میں انسان دنیا کی زینتوں سے بالکل ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کیا یہ مراد ہے یہاں پہ، یا اس سے کچھ اور مراد ہے، وہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے تکاثر، اس کے جو اصلاً معنی ہے مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے ہیں، تو کیا یہ دونوں جو چیزیں ہیں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں؟ اس پہ ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور دونوں کی کیا صورتحال ہے، مال اولاد دونوں، کیونکہ بنیادی طور پہ قرآن نے جب اس کو استعمال کیا تو ان دونوں پہلوؤں سے استعمال کیا ہے۔ اس کے وسیع معنی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن مال و اولاد کے پہلو سے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا یہ دونوں چیزیں آج بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم ویسے السلام۔ تو یہاں پہ خاص مال اور اولاد کا ذکر نہیں ہے، لیکن یقیناً آج بھی اتنی ریلیٹ ہے، بلکہ اور زیادہ چیزیں جیسے آگے لکھا بھی ہے نا، فوائد و منافع، سامان عیش ہم، ہم، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔
बिल्कुल। यहाँ पे क्या खास माल और औलाद का जिक्र है खाली बस, या कुरान जनरल पाक तकासुर का जिक्र है? जो तकासुर के मानी होते हैं वो बुनियादी तौर पे जब बोले जाते हैं तो मालो औलाद की कसरत में, कुरान पाक में सूरह हदीद में भी आखिर में मैंने वो पेस्ट किया है सूरह आयत जो है, वहाँ पे भी इसी मानी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मालो औलाद के मानी में। लेकिन अगर आप इसको वसीतर करें, जैसे ये मौलाना मौदूदी ने कहा है कि तकासुर के मानी महदूद नहीं रहते, महदूद महदूद नहीं रहते, यानी ये वसीतर इनको किया जा सकता है, और ऑफ कोर्स इनको वसीतर अंदाज में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा, बिल्कुल ऐसे आज उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा शायद होगा। क्योंकि हम्म। पहले तो कम लोग थे, अब लोग ज़्यादा हैं, तो एक दूसरे तो आप एग्जाम्पल भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। और मतलब और वही बात है, जो जो फर्स्ट जो लेटर, जो फर्स्ट जो वर्ड है इल्हा, तो हम्म। तकासुर में कोई भी चीज़ हो, लाइक खास तौर पे हम अगर हम अपने हम जिंदगी देखें अपनी, तो या तो वो जॉब की हो गई, प्रमोशन की हो गई, या हम पब्लिकेशंस की बात कर लें, पब्लिकेशन ज़्यादा होनी चाहिए हमारी। एग्जैक्टली है। और उसमें हम पढ़ के अपनी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, वो अगर हम पूरा नहीं कर रहे, उसमें हम गाफिल हो गए उसके अंदर, तो डेफिनेटली उसके अंदर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू साहब भाई। इस पे हम मजीद आगे एक दो स्लाइड्स के बाद खास तौर पर डिस्कस जरूर करेंगे, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि इसको अपने आप से रिलेट करें, और आजकल हम खुद अपने अंदर देख के और अपने इर्द गिर्द देख के देखें कि हम किन चीज़ों में एक दूसरे से बढ़ने की हिरस। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जैसे साथ में नहीं जिक्र किया पब्लिकेशंस, जो लोग एकेडमिक्स से हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से बाबर भाई भी हैं, मैं भी, साद भाई भी हैं, हम सब एकेडमिक्स से हैं, तो हमारे एकेडमिक्स में ये एक तरह की ये तगोदो है कि भी पब्लिकेशन किसकी ज़्यादा है, किसकी पब्लिकेशंस में साइटेशन ज़्यादा है। तो ये केपीआईज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नोहेल अलग फील्ड से हैं, वजीहा अलग फील्ड से हैं, माजबे एक अलग फील्ड से हैं, तो ये उसके अंदर केपीआईज अलग हो सकते हैं, उसमें एक दूसरे के ऊपर बर्तरी जताने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे एक दो स्लाइड्स के बाद। यहाँ पे ये सवाल इसलिए मैंने रखा था कि अरब जालियत में ये इन दो चीज़ों को बहुत ख़ास अहमियत हासिल थी, यानी कि औलाद को और माल को। अरब जालियत में हफाजत व मुदाफ़त की जिम्मेदारी चूंकि ख़ानदान और कबीले ही पर होती थी, इस वजह से कबीले में सरदारी का मुकाम उसी खानदान को हासिल होता जिसके अफराद ज़्यादा हों। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे ऑलरेडी कि यानी एग्रीकल्चर दौर में ज़्यादा औलाद होने की क्यों अहमियत ज़्यादा थी। एक कबायली तमद्दुन में और वही हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें या जनरली देखें, तो लोग असल में उन्हीं तस्वुरात के ज़ेर असर ज़्यादा औलाद पैदा करना को बेहतर समझते हैं। हालांकि उस वक़्त इसकी रेलेवेंस एक अलग लिहाज से थी, क्योंकि कबीले में अगर जितने बेटे ज़्यादा होंगे, यहाँ से आप हम ये भी समझ सकते हैं कि बेटों की अहमियत कहाँ से पैदा होगी। और फिर ये कि बेटे ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो वो कबीला ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकेगा। तो उस ज़माने में ज़्यादा अफराद होना, इस चीज़ ने कुदरती तौर पर उनके यहाँ माल के तकासुर के साथ औलाद के तकासुर के जज्बे को भी बहुत कभी कर दिया था। चुनाचे उनके लिटरेचर में जिनकी नज़र है वो जानते हैं कि जिस तरह वो अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उसी तरह बिल्कुल उससे कुछ ज़्यादा ही, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही औलाद की कसरत पर भी फख्र करते थे। हमें मेरे इतने बेटे हैं, ख़ास तौर पे बेटों का, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से मुतल्लिक ख़ास तौर पे तंबीह की उस दौर में, जिसमें बेटियों की अहमियत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था, या उनका प्रोटेक्शन के लिहाज से कोई बेनिफिट नहीं था। तो ख़ास तौर पे तंबीह की उस वक़्त उस दौर में। तो अब मौजूदा दौर में इज्तमाही ज़िंदगी के बदले हुए निज़ाम, यानी अब हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं रही है, कबीलों को उस तरह कबीलों की हैसियत भी नहीं रही, और उस तरह बेटों की ज़रूरत भी नहीं रही, यानी बेटों की ज़्यादा औलाद की, मैं दोनों चीज़ों को लिंक करके कह रहा हूँ। तो वो जानते हैं कि जिस तरह वो अपने अब मौजूदा दौर में इज्तमाही ज़िंदगी के बदले हुए निज़ाम और ख़ास तौर पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तस्वर ने, और ये तस्वर भी आप सब जानते हैं कि ये पैदा होते हैं इकनॉमिक सिस्टम के ज़रिए से। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है आजकल, उसमें जिस तरह की भाग दौड़ है, उसमें बच्चों की जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं, उस पर जिस तरह के अखराजात हैं, उसकी वजह से फिर ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तस्वुरात ने ज़्यादा जड़ पकड़ी अपनी। खानदानी तस्वर ने औलाद की कसरत के रुझान को दबाकर उसकी जगह मेयार ज़िंदगी के रुझान को गालिब कर दिया।
تو اگر آپ ابھی دیکھیں تو معیار زندگی جو اسٹیٹس میرا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہو، میرے پاس اس طرح کا گھر ہو، میں اس طرح کی جگہ پہ رہوں، اس طرح کے کپڑے پہنوں، خاص برانڈ کے کپڑے، خاص برانڈ کی گاڑیاں اور خاص برانڈ کی ساری چیزیں. تو یہ سب یہ غالب ہے اب اولاد کے مقابلے میں. تو اس میں آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی رکنا ہو روکنا ہو تو پلیز روک لیں. یہ سلائیڈ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس دور کی عام بیماری یہی ہے، مشکل ہی سے اس زمانے میں کوئی شخص اس وبا کے اثر سے محفوظ ملے گا. اور اس کی وجہ بہت obvious ہے، آف کورس ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے، کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے. آپ ہر وقت ارد گرد نئے نئے طرح کے کپڑے، نئے نئے طرح کے برانڈ، نئی نئی طرح کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں. ارد گرد لوگوں نے وہ رکھی بھی ہوتی ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. ہر شخص رات دن معیار زندگی اونچا کرنے کی دھن میں ہے، اور چونکہ اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس وجہ سے جو اس میدان میں گامزن ہیں ان کو اپنا ہر قدم پہلا قدم معلوم ہوتا ہے. اور یہ بڑی میرے خیال سے بلیغ مولانا اسلائی نے بات لکھی ہے کہ اس میں ہر قدم پہلا قدم محسوس ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پروٹون ساگا گاڑی ہے، آپ اس سے نکلیں گے، اس سے اوپر چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ ٹویوٹا لے لیتے ہیں یا کوئی اور، اس سے آپ بڑھیں گے، آپ کو لگے گا یہ تو پہلا قدم ہے، کیونکہ آپ کو آگے مرسیڈیز نظر آئے گی. مرسیڈیز سے آگے جائیں گے تو آپ کو ایک اور گاڑی نظر آئے گی. تو یعنی ہمیشہ وہ قدم پہلا قدم ہی لگے گا. کپڑوں میں، باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ہے. آخری منزل نگاہوں سے اوجھل ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، کب آئے گی اور کب آئے گی بھی یا نہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ جو آخری منزل ہے قیامت اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ باتیں پھر لگتی ہیں کہ یار یہ تو دنیا کی باتیں نہیں ہیں، دنیا دار نہیں ہے انسان. ظاہر ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا سارا انحصار مال پر ہے، تو جب معیار کی کوئی حد معین نہیں ہے تو مال کی حرص میں بھی کسی کمی کا امکان نہیں ہے. چنانچہ جس رفتار سے زندگی کا معیار اونچا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ مال کی تونس بڑھتی جا رہی ہے. یہ لفظ مجھے پتہ نہیں کہ اس لفظ کی اصل پروننسیشن کیا ہے، تونس ہے یا تونس ہے یا تونس ہے. اگر کوئی تصحیح کر سکیں تو مہربانی ہوگی. تو مولانا مودودی نے لکھا ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے، کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا جو اس کی بنسبت اہم تر ہے. وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں. انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ مطلوب ہیں. اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اگر قوموں کی سطح پہ دیکھیں. اور اس معاملے میں ان کے میدان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جا رہی ہے ان کے درمیان. اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے. غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن نے تکاثر سے تعبیر کیا، اور اس کا اثر یہ بتایا ہے کہ اس نے ہر شخص کو اس طرح اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا ہے کہ اسی میں عمر بیت جاتی ہے، اور کسی کو اس سوال پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، اور ہے تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں. اس میں اب ایک آگے جانے سے پہلے میں اس کو اس سے بھی جوڑ دیتا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، اور آ، فرشتوں کو اور ان میں جو جنات بھی موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، آدم کے سامنے. تو ان میں سے یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں یہ چیز ہے، یہ آیتیں آتی ہیں. تو اس میں سے ابلیس نے انکار کر دیا، اور ابلیس نے انکار کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ اور جو ہمارا جو لیٹسٹ لٹریچر ہے اس میں بھی مثال کے طور پہ مجھے اسکالر کا نام بھول گیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی جو بنیادی جبلت ہے
جو بنیادی طور پہ اس کو، یعنی جیسے کہ فرائڈ نے یہ کہا ہے کہ جنس ہے اصل میں، جو انسان کی سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ اصل میں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ اس دنیا میں وہ کیا کرتا ہے. تو میرے خیال سے ایڈلر ہیں، ماز بھی شاید اس کو مجھے کلیریفائی کر سکیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی جو تفوق کی جبلت ہے، یعنی ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی، ایک دوسرے سے بہتر نظر آنے کی، یہ اصل میں انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ہر چیز کرنے میں. تو یہ قرآن پاک میں بھی اس جو جو واقعہ ہے کہ آدم و ابلیس کا، اس میں پہلی چیز جو بتائی ہے کہ جو کہ انسان، شیطان جہاں سے حملہ آور ہوگا وہ اصل میں یہی انسان کی انانیت اور اس کا جو تفوق، برتری حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہاں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. پہلی میجر چیز جو، وہ پھر دوسری چیز جو ہے وہ جو پھل کھانے والا واقعہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دوسری چیز کیا ہے جہاں سے کہ شیطان آپ پہ حملہ آور ہوگا. تو اب یہاں تک اگر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. میں نے ویسے اس اینڈ پہ رکھا تھا سوال کہ کوئی چیز اگر ہے جو میں نے مس کی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مطلب ان شارٹ میں نے یہ جو ہم تکاثر کی بات کریں، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو دین سے، اللہ سے، آخرت سے دور لے جائے، وہ تکاثر ہے. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب نہیں، ہم اس کو چاہے بریکٹ میں رکھیں کہ نہ رکھیں، وہ کوئی بھی چیز جو اللہ سے دور لے جائے. اور مطلب میں یہاں پہ یہ بھی پوچھ لوں خاص طور پہ کہ تکاثر عام طور پہ کیا برے کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے، یا تکاثر میں کوئی اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ جو بالکل یعنی یہ تکاثر کا جو ورڈ ہے، یہ خاص طور پہ یہ بالکل. برے کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے؟ یا جیسے سپوز کسی کو بہت قرآن پڑھنا ہے فار ایگزامپل، تو وہ قرآن بہت بڑا پڑھتا ہے، نفل بہت زیادہ پڑھتا ہے، یقیناً وہ خدا سے غافل نہیں ہوا، ہم، لیکن تکاثر کے ورڈ کی بارے بات کر رہا ہوں میں. بالکل. میرے علم کی حد تک، اور معاذ بھائی آپ، سوری آپ پہلے بات کیجیے معاذ بھائی. جی تھینک یو. میں پیچھے میں کیا تھا کہ اس میں جو لغوی مفہوم ہے نا، اس میں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں تک میرا علم ہے. تکاثر و تکثیر ہو، یہ جیسے ایک دوسرے آدمی بتایا گیا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ وہ ذاتی چاہتے ہیں تو اس جدوجہد کریں جنت کو پانے کی. تو اس میں میرا خیال ہے جو مخاطبین ہیں ان کا رویہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے کانٹیکس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بالکل اور اگر یہی جدوجہد آپ توازن کو قائم کرنے میں کر رہے ہیں، سمت آپ نے درست کر لی ہے، ڈائریکشن صرف موت نہیں ہے بلکہ آپ فار ریچنگ افیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں، تو پھر وہ جدوجہد اپنی صحیح سمت میں ہوتی ہے. اس میں انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، وہ پانے کی جدوجہد ہے مال کی، اور یہ رکھی گئی ہے. قرآن نے میرا خیال ہے اس کو ڈائریکشن دی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ زیادہ پانے کی جدوجہد نہ کرو، بلکہ کہا ہے بالکل کرو لیکن یہ صحیح جگہ پہ کرو، جیسے کہ کہا گیا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. بالکل. جزاک اللہ معاذ بھائی. یعنی تکاثر کا میرے خیال سے جو جو مجھے چیز سمجھ آئی کہ تکاثر، جیسے معاذ بھائی نے بھی کہا، تکثیر، کثرت، کسی چیز میں کثرت چاہنا. مولانا اسلائی نے لکھا کہ تکاثر ورڈ جو ہے وہ ایک طرح کی ٹرم بن جاتا ہے قرآن کے اندر، کہ مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی تگودو کرنا. تو وہ ایک طرح کی ٹرم بن جاتا ہے رادن لغوی معنی میں، یعنی لٹرلی لینے سے کی بجائے، یعنی وہ ایک طرح کی ٹرم بن جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو بات معاذ بھائی نے کی، اس کو تھوڑا سا مزید میں کھول دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنے بھی جذبے رکھے ہیں، ان جذبوں کو، وہ جذبے اصلاً تو بہت اچھے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آگے بڑھنے کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ تو اس لیے رکھا کہ انسان جنت کی خواہش میں آگے بڑھے، نیک چیزوں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھے. یا انسان کے اسی جذبے کی وجہ سے انسان نے اتنی ترقی بھی کر لی دنیا میں. اسی طرح باقی جذبوں بھی کا بھی معاملہ ہے کہ تمام جذبات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، وہ ہیں تو اپنی ذات میں اچھے، لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، جب وہ اپنی سمت غلط متعین کر لیں، یا انسان انہی کے تحت زندگی گزارنے لگ پڑے، تو وہ ہے اصل مسئلہ جہاں پہ، یا آخرت سے بے پرواہ ہو کے اصل میں انسان ان کو پورا کرنے میں لگ جائے، تو وہ اصل مسئلہ ہے. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. تو یہ اس اسلوب پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ تم یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے؟
میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا وہ جو ناتمامی کا نوحہ جس کو کہتے ہیں نا، انسان پڑھ رہا ہے اپنی، وہ بالکل یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ جدوجہد کا حال تو یہ ہے جس سمت میں تم جا رہے ہو، کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، تو کیسی کانٹرڈکشن ہے کہ زیادتی زندگی میں ایسی زیادتی اور اموال اور یہ مادیت کے پیچھے آپ بھاگتے ہو خدا سے دور ہو کر، اور اینڈ میں جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے وہ یہ کہ مٹی ہو جاتے ہو اور گل سڑ جاتے ہو۔ ہاں تو میرا خیال ہے بڑی زبردست قسم کی یہ اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے، کہ یہ نتیجہ ہے، عقل کو مخاطب کیا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بڑی واقعی میں معاذ بھی بہت صحیح بات کی کہ نہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جو، یہ اللہ تعالیٰ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، تو اس کی بجائے یہ اللہ تعالیٰ نے جو قبر کی بات کی ہے، تو ایک طرف قبر کو سامنے رکھے اپنی آنکھوں کے، اور ایک طرف یہ دنیا کی تمام جو چیزیں جس کے پیچھے انسان غلطان ہوتا رہتا ہے اس کو رکھیں، تو بالکل ایک طرف مٹی کا ڈھیر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمام چیزیں جس کے پیچھے انسان اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ اس لحاظ سے واقعی زبردست قرآن پاک نے یہ تصویر کھینچی ہے۔ تو اس سے سرگشتگان دنیا کی محرومی و بے نصیبی پر اظہار افسوس کا مضمون آیت میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، یہ کہا کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، وہ جو ایک کچھ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں صرف مٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ پہنچ جاتے ہو۔ یعنی اسی تگ و دو میں زندگی گزرتی ہے یہاں تک کہ عمر تمام ہو جاتی ہے اور قبروں میں جا پہنچتے ہو، اور اس سوال پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اگر خدا ہے اور اس نے پکڑ بلایا تو اس کے احتساب سے بچنے کی کیا صورت ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں، تو اب یہاں پہ میں نے کچھ اور وہ بھی حدیث بھی رکھی ہیں جس سے مزید چیز واضح ہو جاتی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن شخیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو واقعی جو کھا لیا، جو پہن لیا وہ آپ کا ہے، جو صدقہ کر دیا وہ آگے چلا جائے گا، باقی سب تو پیچھے والے لے کے جائیں گے۔ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی یعنی دامنے کو سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں ہو جائیں، اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھاری نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرے یا رجوع ہو۔ اب یہاں پہ آخر میں میرے ذہن تھا کہ ہم شاید یہاں پہ ختم کریں گے آج کا سیشن، ہی نہیں کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی اس آیت کے بعد جو اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، پھر ہم اس پہ مزید کھل کے ڈسکس کر لیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے، کون کون سی چیزیں ہمارے سامنے اس طرح کی آتی ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو یہی لفظ ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرات عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تم اس خرچ سے جی نہ چراؤ اور جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو و لب، یہ واضح کر دی کہ دنیا کی زندگی میں کیا چیز ہے جو کہ اصل میں غلط ہے، یعنی لہو و لب زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پہ فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جان رکھو
کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کرتبی میں، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا علم نہیں ہے، میں نے ایک تفسیر سے ہی لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ پوری بات کی جو سکوپ ہے وہ بھی متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سوال تھا میرے ذہن میں، جو کہ آئی تھنک جس پہ میں ریفلیکٹ کرنا ہے، کہ یہ جو ہرس ہے، اس سے انسان آج کل کے مادیت زدہ کمرشلزم کے دور میں اپنے آپ اور خاص طور پر اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھے۔ پہلے تو اس کا سکوپ متعین کر لیتے ہیں، آپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جن میں ہم، مال و اولاد تو واضح چیزیں ہیں، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ مال میں انسان آگے بڑھنے کی کئی دفعہ مقابلے میں کوشش کرتا ہے، اس میں باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، گاڑیاں، اس میں جیسے انسان کا گھر ہے یا اور طرح کی چیزیں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ گھر انسان کے پاس نہیں ہے تو چاہے گا کہ گھر ہو، دیکھو باقی لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے، یا وہ چاہے گا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے باقیوں کے پاس گاڑی ہے، تو وہ چاہے گا کہ گاڑی ہو اور اچھی گاڑی ہو یا مقابلے والی گاڑی ہو۔ یہ تمام چیزیں بڑی نارمل ہیں۔ اور بھی اس میں پلیز ایڈ کریں کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام بابر بھائی، سن سکتے ہیں ضرور۔ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں باہر ہوں۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک جو انداز فکر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات پہ نا، یہ بات ہمارے پیش نظر ہر وقت رہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ بالکل تو یہاں پہ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر تنگ دستی ہے تو وہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے، اگر ہمیں فراخی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہے۔ بالکل جب ہمارے پیش نظر یہ رہے گا کہ یہ جو دنیا ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ سارے ہم ایک امتحان میں سے گزر رہے ہیں، تو اس میں پھر انسان جو ہے نا، جب آخرت کا اس کو پیش نظر رہتا ہے نا، تو اس کو میرا خیال ہے کہ حرص تو نہیں رہتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایفرٹ نہیں کرتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخرت بنے گی کیسے، مطلب آخرت میں اس کو کیا چیز فائدہ دے گی، تو وہ پھر خرچ کرنے کی طرف اس کی ترغیب میرے خیال ہے زیادہ ہو گئی۔ تو بالکل بے شک وہ تو کرتا رہے گا زیادہ سے زیادہ حلال رزق کمانے کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو موٹیویشن رہے گی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں ہمارے پیش نظر رہے کہ یہ بھی ایک امتحان کی جگہ ہے، ہمیں آج اگر فراخی ملی ہے، اور پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو بھی نعم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر مشکل وقت بھی آ جاتے ہیں، تو جب یہ بالکل ساری چیزیں ہیں ہی اللہ کی، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر کے امتحان لیتے ہیں، بعض بالکل اوقات ہمیں بہت زیادہ دے کے بھی امتحان لیتے ہیں۔ میرا بالکل خیال ہے کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس چیز کو اوور کم کرنے میں، کہ ہم جو ہے وہ حفظ کی بجائے حلال رزق کمانے کی تگدو میں تو رہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہمارے پیش نظر آخرت کا کانسیپٹ ہوگا تو اس میں پھر ہم حفظ کی بجائے اس کو پازیٹیولی دیکھیں گے، اور جو لوگوں کا جو ڈیو حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ خرچ کرنے کی صورت میں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں جب ہم وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو حرص ہے اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے نارملی لوگ لالچ اور اس میں آ کے اپنے ہر چیز جو ہے وہ بلا دیتے ہیں، اور صرف جو ہے نا وہ ہر وقت ان کے پیش نظر بس یہی رہتا ہے کہ زیادہ پیسہ، زیادہ بینک بیلنس، زیادہ پراپرٹی، اچھی بالکل سے اچھی گھر، مطلب وہ اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا نظر خیال ہے نہیں۔ کہ پھر اس چیز سے انسان بچ سکتا بالکل بالکل، تھینک یو جزاک اللہ بابر بھائی۔ بابر بھائی، اس میں اگر آپ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یعنی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں، جیسے ایک صورت سعد بھائی نے بتائی، پیپروں میں پبلیکیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے پہ فخر جتانے کی جو نفسیات ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس میں، جو آپ کو لگتا ہے کہ جو بلیف ہے واضح نہیں ہوتی لیکن انسان اس میں پڑا ہوتا ہے، کہ ہمارے ارد گرد نظر آتی ہے جو؟
میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ مطلب لائک لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر پراپرٹی ہو، ہوں پلاٹس ہوں اچھی ہوں اچھی جگہ پہ، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں، ادھر ادھر. ہوں، تو یہ بھی ایک بڑا آج کل وہ چل رہا ہے. لوگ بالکل. دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس کتنے پلاٹس ہیں، کتنے گھر ہیں آپ کے، ہوں ان میں سے کون سا گھر کس کے نام کیا ہوا ہے آپ نے، وغیرہ بالکل. وغیرہ. اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ جب ہم کرتے ہیں، پھر ایون گھروں کے اندر پھر موازنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بالکل. گھر بنا ہوگا تو کون ٹائلوں والا بنا ہوا، ٹائلوں والا تو کون سا والا جو ہاں، لیٹسٹ ڈیزائن ہے اس کے مطابق ہے، یا آپ نے اور گرینائٹ لگایا. ٹائلز امپورٹڈ ہیں یا لوکل؟ جی جی بالکل جی بالکل، اسپینش اسٹائل ہے یا دیسی اسٹائل ہے، کون سے. تو کون سا؟ اس طرح بالکل. کی چیزیں ہیں جو ہم ہر روز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس میں دھڑا دھڑ ہم لگے بالکل. ہیں. بالکل بھابھی. تھینک یو. آنٹی شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آنٹی بولیے. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے گھر تو بہت دور کی بات ہے. ہوں. آج کل تو اگر آپ بیٹھیں گے نا تو سب سے پہلے تو موبائل ہاں جی. لیٹسٹ ہے نہیں. اچھا ہاں. اچھا اس کے بعد اگر ایپل ہے تو واچ ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں. تو ہم نے تو بہت اچھے دور میں بچے پال لیے، آپ بالکل. لوگ زیادہ مشکل میں آ گئے. تھینک یو فار ٹیلنگ. ایسے ہی ہے. بالکل. کوئی ساتھی اور بھی ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ آف کورس اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے جی بابا نے بھی بتایا کہ ماس بھی پلیز. میری آواز آ رہی ہے عامر بھائی؟ جی جی، ماس بھی آ رہی ہے. ماس بھی آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. اچھا، میں ایک بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. جی جی نوین. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، مطلب ایک نارمل جو میں نے چیز نوٹس کی ہے. مجھے خیر عربی تو نہیں آتی، ہوں لیکن میں یہ کئی بار نوٹ کرتا ہوں، جس طرح یہ عربی کی آیت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہوں، اب کہنے کو تو یہ صرف 5 الفاظ ہیں میرے بالکل. خیال سے عربی کے، ہوں صرف، صحیح ہے نا؟ ہوں اب اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کتنا مطلب زیادہ الفاظ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. ہوں، جس طرح آپ یہ ہم پڑھ ہی سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے. بالکل. یہ مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے سوچنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو تو کتنے الفاظ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے جو بھی ترجمہ کر رہا ہے جو انسان ہے. لیکن اب کہنے کو یہ صرف 5 الفاظ ہیں عربی کے جو ہوں، اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں، اور کتنی زیادہ اس میں بات کہہ دی ہے انہوں نے. بالکل. تو بالکل. یہ میں کئی بار اس پہ کافی میں حیران ہوتا ہوں. ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی تو میں اس طرح تو سمجھ نہیں آتی مجھے عربی، لیکن جب میں ترجمہ پڑھتا ہوں پھر میں عربی کو دیکھتا ہوں، عربی میں صرف 5 الفاظ یوز ہو رہے ہیں، اور ہوں، جو بندہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس کو کتنے لفظوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ میرے لیے بڑی حیرت ہوتی ہے. تو میرے ویسے ذہن میں آ رہا تھا ابھی بھی یہ دیکھ کے، میں ہاں نے کہا بالکل. شیئر کر لوں. بالکل ایسے ہی ہے. قرآن پاک کا اجاز ہے، آف کورس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور دوسرا کہ عربی زبان جو اس وقت تھی اس کا بھی یہ ایک طرح سے تھا کہ چونکہ الفاظ جو تھے وہ، یعنی جتنی چیزیں سامنے موجود تھیں اس کے حساب سے الفاظ پیدا ہو رہے تھے. صحرا میں خاص طور پہ جگہ، وہاں پہ جتنی چیزیں موجود ہیں تو ہر چیز کے لیے ایک لفظ تھا جو کہ عربی، یعنی اگر اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کیا لفظ ہے، یعنی اسی لفظ کے اندر ویریشنز. تو اونٹ کھڑا ہے تو اس کا کیا، اونٹ اس طرح کا ہے تو اس کا کیا نام ہوگا، اونٹ اگر اس طرح کا ہے تو اس کا کیا نام ہوگا. وہ ایک ہی نام کے اندر ویریشنز پیدا کر کے عربی زبان کے اندر سعد بھائی بھی بتا سکیں گے، کیونکہ سعد بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ بابر بھائی بھی وہیں پہ رہتے ہیں عرب کنٹریز میں. تو وہ ایک ہی لفظ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور اسی کے ڈفرینٹ معنی بن جاتے ہیں. تو وہ ایڈ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھا. اچھی بات کی ہے تم نے، اور یقیناً آل دو ٹاپک سیٹ کے ہے. ہوں، لیکن اس پورے ترجمے کو ایکسپلین کرنے کے باوجود بھی شاید کچھ چیزیں ایسی جو ابھی بھی رہ گئی ہوں، ہاں کیونکہ بالکل. عربی زبان واقعی بڑی بلیغ ہے، اور بعض اوقات کئی مطلب نکل رہے ہوتے ہیں اس سے، ایک ہی اس سے، اور وہ کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. کیا چیز ہے وہ؟ جو آپ نے بات کی تھی بچوں کے بارے میں، آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس کے دیکھ لیے لیتے تیار ہیں. کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. اگر یہ بات پہلے نہیں میں، کیونکہ میں تھانے میں تو وضو کرنے کیا ہوا تھا. تو جی. اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کو بھی اس طرف نہیں
وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے رہیں ان کو کہ کس طرح سے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کس مطلب صرف کس چیز کی زیادتی از ناٹ امپورٹنٹ، کس چیز کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم لوگ ہم لوگ بتائیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی زیادہ ہے وہ صرف دنیا میں رہ جائے گا. اور یہ خود بڑی اچھی جو اوپر جو آپ کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو سترہ کر دیا، یہ چیز ہے جو ہماری ہے، باقی سب تو یہ رہ جائے گا. یہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے بات تو پھر آدمی کے پاس کچھ رہ ہی نہ جائے اس کے علاوہ، کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. تو سب سے بڑا تو اپنے اوپر کرنا ہے میرا خیال ہے. اپنے ہم کریں گے تو پھر ہمارے بچوں کے اوپر آئے گی بات، ورنہ پھر ہم خود ہی اس پہ پڑے ہوں گے اور بچوں کو منع کریں گے تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا اس میں ایک اور بات میں نے کسی جگہ سنی تھی معاذ بھائی، اس میں چونکہ آج کل وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ ٹرانسکرپشن بھی لکھتے ہیں، اور میں نے دیکھا بچوں کے والے سے بھی چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں، ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں اور شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بارہا بچے جو ہیں، یا چونکہ آج کل کمرشلزم کا دور ہے، اور یہ اپنے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے بات، پہلے ہم اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بچوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ بارہا اصل میں ہوتا ہے کہ انسان ضرورت کی بجائے لیتا ہے کسی یعنی چیز کو پسند آ جانے کی بیس پہ. تو ہوتا یہ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن آپ نے بس چیز اس لیے لے لی کہ اب نیا ماڈل آ گیا ہے یا ایک نئی چیز آ گئی ہے جو کہ آپ کو پسند آ گئی ہے. اور کیونکہ کمرشلزم کا دور ہے، اس میں ہر طرف آپ کو ایڈز بھی نظر آئیں گے، نئی نئی چیزوں کو وہ پیک کر کے ایسے دیں گے کہ آپ کو لگے گا یار میری چیز تو بس کسی کام کی نہیں ہے حالانکہ اس کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس چیز کی. تو وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمرشلزم جو ہے وہ آپ کو بیچ رہی ہوتی ہے. تو اب یہ انسان کیا کرتا ہے کہ ضرورت سے بڑھ کے پھر وہ چیزیں لینے لگ پڑتا ہے. بچوں کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ ضرورت. تو میرے خیال سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ضرورت کے اینگل سے چیزوں کو دیکھے، یعنی بجائے اس کے کہ یعنی چیزیں بڑھانے میں کہ کیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور ضرورتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں. میرے جمالیاتی احساس کی تسکین کے لیے، میری جو اسٹیٹک سینس ہے اس کی تسکین کے لیے بھی ایک ضرورت ہے. میرے گھومنے پھرنے کے لیے مجھے فریش ہونا ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے. وہ جائز ضروریات ہیں، ان کے اندر بس یہ کہ ضرورت کی حد تک بندہ رہے، لگژری اور اس طرح کہ بندہ ایک چیز کو چھوڑ کے آگے چیز بھاگ جائے، اس طرف نہ جائے. عامر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی معاذ بھائی اب آ رہی ہے. بالکل. ہاں میں سگنل لوں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے جی بعد جی شاید رسپانس نہ دے سکوں. جی جی میرا خیال ہے کہ اس میں آج کل نالج اتنی زیادہ ہے اور بچوں جو گرو کر رہے ہیں ہم سے زیادہ چیزیں ان کو پتہ ہیں. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے یہاں پہ جو مین چیلنج آ رہا ہے، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا پیرنٹنگ کا، وہ ہوں آ رہا ہے ریلیشن شپ کا. یا پیرنٹس جو ہے نا کیا وہ افیکٹو ہیں، یا بچوں نے طے کر لیا کہ ادھر سے نہیں سیکھنا. یہ کانٹرڈکٹری سورس ہے، ہوں سیلف کانٹرڈکشن ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے عمل سے کچھ بچوں کو سکھانا ہے، نصیحتیں تو اب پیچھے رہ گئی ہیں، ہوں کیونکہ ریلیشن شپ ہی جب نہیں ہوتا تو ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے یہ مین چیلنج ہے. کیونکہ ہوں جب تک ابلاغ کا رشتہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے ان کو، جس دلدل میں وہ چلے گئے ہیں اس وقت کمرشلزم اور یہ سارا. تو میرا خیال ہے اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ریلیشن شپ بچوں سے کیسے قائم کریں. اور اس میں دو چیزیں ہیں کہ کوالٹی ٹائم دینا ان کو اور ان کو رسپیکٹ دینا. یہ چیزیں دونوں کمپرومائز ہو رہی ہیں. اولاد کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی، اولاد کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں سپینڈ کیا جا رہا. اور اس میں پھر ظاہر بات ہے یہ سوالات ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا ہماری اولاد کا. تو ہوں. میرا خیال ہے اس پہ الگ سے کوشش ضرور ہونی چاہیے. یہ بہت الارمنگ ایریا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ. آمین آمین جزاک اللہ. تو بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. وہ ساتھ بھی نے بھی اس کا ذکر کیا نا کہ اصل میں اپنے پریکٹس سے بچوں کو یہ بتانا کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں. ایک چیز اور بھی یقیناً، کیونکہ چلے ہم نے اپنے طور پہ کر لیا، ہم ہوں نے اپنے آپ کو، لیکن ذرا بچے باہر نکلتے ہیں، جیسے امی بھی کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ کہ سرکل کیا ہے بچوں کا، تو اس سے ہوں بڑا فرق پڑتا ہے. تو ہوں اس میں تھوڑا سا مطلب جو ایک چیز جو میں خیال ایکسپیریمنٹلی سکسیسفل رہی کہ بچوں کو کوئی چیز اگر دی جائے تو تھوڑا سا ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کو وہ لوگ کچھ وہ اس کو ارن کریں نا، ہوں کچھ اچھی چیز، کوئی اچھی سکسیس ہو، کامیابی ہو، تب ان کو کوئی چیز دی جائے ایسی جس سے ہوں ان کو احساس ہو کہ اس چیز کی ویلیو ہے کچھ. ورنہ اگر صرف آنکھیں بند کر کے ان کو جو کہا دے دیا جائے تو شاید آپ کی محبت تو ہوگی ہے لیکن وہ ان کے لیے اتنی فائدہ مند نہ ہو سکے. تو ان کو اس چیز کی ویلیو کا اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل. چیز میں نے ارن کی ہے کوئی اچھا کام کر کے. تو ہوں اصل چیز بھی یہی نا کہ آپ کو غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادہ کہ اس میں، تو بجائے اس کے کہ اس کو غفلت پہ لے کے جایا جائے، اس کو یہ ساتھ لے تم اچھا کام کرو گے
تو تمہیں ریوارڈ ملے گا، اور اس سے پھر ان کو آخرت کا بھی احساس ہوگا کہ اچھا کام کر کے یہاں پہ ریوارڈ ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے لیکن آگے ضرور ملے گا. بالکل تو تھوڑا سا ان کو اچھے کاموں کی طرف ان کو راغب کیا جائے، جس سے جب ریوارڈ دیا جائے گا ان کو اس چیز کا، تو ان کو جب بڑے ہوں گے آہستہ آہستہ، تو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم جب دنیا میں یہ سب کر کے ہم کو ریوارڈ دے رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس دے رہے ہیں، تو جو ہم سے جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہم کو کتنا اچھا ریوارڈ دے گا وہاں پہ. بالکل بالکل جزاک اللہ صاحب بھی. اچھا کمنگ بیک ٹو آور سیلز، یعنی ہمیں اپنے آپ کو کس طرح، ایک تو آف کورس وہ آخرت کا ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ آخرت کا انسان اپنے آپ کو ذہن میں رکھے، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے، یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. بارہا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے اوپر خرچ کرتے کرتے وہ لوگوں کے حقوق بھی پورے نہیں کر پاتا، یعنی صرف اپنی فیملی سے بڑھ کے آگے بھی جو لوگوں کے حقوق ہے وہ بھی پورے نہیں کر پاتا. تو اس میں کس طرح اپنے آپ کو انسان بچا کے رکھے ان چیز، آف کورس آخرت کی جواب دہی کے احساس کے علاوہ بھی جو باقی چیزیں کچھ ذہن میں آتی ہیں، یہ کیسے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں. ساتھ بھائی بابر بھائی، ہم لوگ تو شاید ملک سے باہر ہیں، تو یہاں پہ انلیس کہ آپ ایک سرٹن انوائرمنٹ میں ہوں آپ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ اس چیز کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی دیکھو اس کے بعد کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اس طرح کی چیز. یہ جی چیز کی واقعی عقل بڑی دیر سے آتی ہے اس چیز کی، جب کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، کہ جب یعنی شروع میں واقعی دیکھا جائے تو شروع میں جب دیکھتا ہے آدمی آس پاس ہر جگہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی نئے ماڈل کی گاڑی کی ہو، یا موبائل کی ہو، یا کسی خاص اچیومنٹ کی ہو، یا کسی خاص ڈیزائن کے کپڑوں کی ہو، یا لون کی کوئی سیل لگی ہوئی ہو. تو تو پاکستان میں واقعی مشکل ہے بہت، اور بلکہ یہ چیز ہر جگہ ہی ہے، بلکہ ہر جگہ ہی ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو وقتاً فوقتاً میں خالے اس چیزوں کا ذکر ہوتا رہے گھر میں نا، کہ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو. اگر ضرورت کو اور کیا کہتے ہیں خواہشات کو اگر کوئی ایک معیار ہو ایسا جو اپنے گھر میں رکھا جائے، اپنے آس پاس ذکر کیا جائے، اس سے کافی آسانی ہو جائے. اگر ہو واقعی مشکل کام ہے بہت واقعی کہ اس سے کیسے بچا جائے، لیکن ضرورت کو اور خواہشات کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنا چاہیے. بالکل. اور یقین خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے کپڑے ضرور پہنے، آپ اچھی چیز ضرور رکھیں آپ، لیکن آپ وہ کرنے کے لیے کیا چیز کمپرومائز کر رہے ہیں، کیا جی تو بالکل وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایک گیسٹ اسپیکر آئے ہیں ہمارے پاس ابو الحسن بھائی، تو میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ دوبارہ بھاگ جائیں کہ ان کو ہم گیسٹ اسپیکر کے طور پہ لے لیتے ہیں، جیسے وہ جیو نیوز پہ حامد میر کو لیتے ہیں نا، تو وہ اچھا. ابو السلام السلام علیکم علیکم. السلام کو. ابو وعلیکم الحسن السلام. بھئی السلام یہاں السلام پہ علیکم. مغرب علیکم. کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا اچھا آپ لوگ ٹھیک. کنٹینیو. جی جی ہم لوگ بھی انشاءاللہ اگلے ابو الحسن بھائی سے سن کے. ابو الحسن بھائی کیسے ہیں آپ، جی ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ اللہ کا السلام شکر علیکم. یار، بس وہ میں نے اصل میں ابھی دیکھا تو میں نے کہا چلیں آپ حاضری لگوا کے اپنی برکت سے آپ کو تھوڑا فیض یاب کر دیا جائے. فیض یاب. ابو الحسن بھائی تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں الحاکم التکاثر کے، جو سورہ تکاثر ہے نا اس کے تناظر میں، کہ بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. تو ہم اس میں غور کر رہے تھے اپنے لحاظ سے کہ اس دنیا ابھی کے لائف میں کس طرح ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا اور ہم اس کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. آف کورس جائز طریقوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر جائز طریقوں میں چیزیں کر رہا ہو. اس پہ اگر آپ اپنا ایکسپیرینس اور اپنا انپٹ دے دیں تاکہ آپ کے بھی ہاتھ. جی بالکل، میں اس میں نا تھوڑا سا آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. اچھا میں نے دیکھا کہ یہ بڑا غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ مثلاً آپ ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا وہ صحیح راستے پہ چلتے چلتے نا آپ کو ظاہر ہے اب ایک مخصوص آمدنی آ رہی ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. تو آپ جو ہے نا پہلے بہت چھوٹا سا کوئی ایسا کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی، مطلب یا غیر اخلاقی کرنا چاہیے، غیر قانونی نہیں کہتا کہ ہاں مطلب کوئی چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں. ہاں، اور غیر قانونی بھی غیر اخلاقی ہے ایک طرح سے، لیکن ہاں ہاں. ہاں اس میں پھر آپ یہ ہے کہ مطلب اس کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اور جب آپ کے پاس تھوڑی سی ایکسٹرا آمدنی آنا، میں آپ کی ایک مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ چونکہ ہم اب یو کے تناظر میں دیکھ دیتے ہیں. ہاں ہاں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں جو آپ کا جو بھی آپ کا آجر ہے اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے،
کہ آپ نے اس کے پاس کام کرنا ہے اور باہر آپ نے کام نہیں کرنا، یا مطلب آپ کو مخصوص گھنٹے دے دیے، آپ کو 20 گھنٹے کتنے دے گھنٹے دیے، آپ نے کر لیا کام. اب آپ نے دیکھا کہ یار میں نے 20 گھنٹے کر لیا، اب میری خواہش ہے کہ میں تھوڑا اور پیسہ کماؤں، تو مجھے پھر اس معاہدے سے نکل کے مجھے کیش کے اوپر کرنا پڑے گا کام. بالکل بالکل. ظاہر ہے اس میں استحصال ہوتا ہے، وہ ہم بات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا، ہم نے جسٹیفائی کیا اس کو پہلے کہ ہاں یار یہ میرا حق ہے. اس کا جو ہے نا وہ اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح کا فضول کا، میں محنت کر کے کما رہا ہوں نا. ہاں اچھا آپ بالکل محنت کر کے کما رہے ہیں، حق حلال سے کما رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس میں قباحت ہی آ چکی ہوئی ہے کہ آپ معاہدے سے نکل چکے ہیں جس معاہدے. معاہدے میں آپ آئے تھے. ہاں معاہدہ توڑ دیا آپ نے، وہ آپ نے قرآن میں بار معاہدہ بار. توڑ دیا، ٹھیک ہو بالکل گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہی ہے کہ آپ کو، اور آپ نے معاہدہ توڑا، آپ نے پیسے کمایا، لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے عین حلال سمجھا. حلال سمجھے. بالکل ٹھیک بالکل ہو گیا. بالکل. اب مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ وہ حلال حرام کا تو میں نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں، میں فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، نہ میں کہ میری پوزیشن ہے. لیکن یہ میں اکثر یہ سوچ رہا ہوں کہ مطلب آج کل یہاں پہ دیکھتا ہوں نا اب لوگوں کا، کیونکہ یہ کوئی اتنا بلیک اینڈ وائٹ تو ہے نہیں ہے. ہاں اب جو بندہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے نا، تو اس کو، اس کے آپ سن لیں گے تو اس کے بھی عذر کی ایک لمبی لائن اس نے سنا دینی ہے آپ کو، ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ بندہ جانتا ہے کہ واقعی یہ اضطرار تھا بھی یا نہیں. اضطرار تھا لیکن یہ ٹھیک بات ہو تو گیا. بالکل واضح ہے نا کہ معاہدے توڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے قرآن پاک میں، اور یہ تو ایون اس لیول، یہ تو آپ تھوڑا سا اگلے لیول کی بھی بات کر رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب سرخ بتی توڑتے ہیں یا اوور سپیڈنگ لوگ کرتے ہیں، میں نے یہاں لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پہ کیمرہ آ رہا ہے کہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ کیمرہ نہیں ہے وہاں پہ وہ اوور سپیڈ کر دیتا ہے. اب یہ بھی معاہدے جی سے بالکل، وہ مطلب ورزی ہے. اگر اس میں بھی دیکھیں نا تو یہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو زیادہ بری چیز ہے کہ اس میں تو آپ کے اخلاقیات پہ معاملہ ہے نا، اس میں تو آپ اپنی جان کے علاوہ دوسروں کی اپنی بالکل جان تو چلو آپ جو جال ڈال رہے ہیں وہ دوسروں کی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. بالکل لیکن جو اس تناظر میں نا، اس آیت کے تناظر میں یہ بالکل بڑا بالکل غیر محسوس طریقے سے بندہ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو اس میں جاتا پڑتا ہے، اور پھر ہے. اس کے بعد جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ وہ بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے. اور رکتا پھر ہے. ایونچولی وہ جو ایک نا یہ ایک چھوٹا سا غیر اخلاقی تھا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پکڑے بھی جائیں نا ان معاملات میں زیادہ گھنٹے لگاتے، مجھے نہیں پتا اس کا آؤٹ کم کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بہت کچھ سیویئر قسم کا ہوگا. ہوں. لیکن اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے تو ایونچولی ایک وقت آئے گا کہ آپ ان رستوں پہ بھی نکلیں گے پھر جس پہ آپ کو، اب آپ نے تو اپنی خواہشات کو بڑھائے جا رہے ہیں نا، جائے جا رہے ہیں. ہاں ہاں تو وہ بالکل. پھر آپ کو ظاہر ہے پھر وہ آپ ان راستوں پہ بھی نکل جائیں گے جو کہ مطلب جس کے بارے میں ہر حرمت کے بارے میں یا ان کے غیر قانونی ہونے کے بارے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. شاکی نہیں ہے. ہاں بالکل تو بالکل. بات وہی ہے کہ جو ہے نا اس میں پھر جو چھوٹا سا یہ جو کام ہے نا اس سے بھی بندہ احتیاط کر لے. یعنی حساسیت اپنی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑھائے رکھے، یعنی بالکل ہر وقت غور کرتا رہے اور سینسٹیولی اس کی بڑی رہے اپنے اندر کہ بھئی میں نے کسی صورت میں بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام غلط نہیں کرنا اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں. وہ میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مطلب اس طرح کی بھی ہے نا کہ صغیرہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو. ہاں ہم بالکل. اکثر کبائر میں جو ہے نا ہم بڑا ان کو بچتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے، لیکن وہ پائل اپ ہو کے جناب وہ آپ کا کافی ہو جاتا اچھا ہے. خاصا وہ مطلب وہ بھی مسائل بن سکتے ہیں. تو بالکل بہرحال بالکل. یہی ہے کہ بہت زیادہ پانے میں اب یہ دیکھیں اس میں اب عامر بھائی یہ بہت پانے میں جو ہے نا اس میں بھی ایک ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ پھر اگین وہی میری بات ہے کہ وہ اضطرار کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوں وہ بہت پانے میں اب ایک بندہ کو 4-5 گھنٹے ایکسٹرا لگا لیتا ہے، کیا ہوں. وہ اس میں فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، یہ ایک علیحدہ ہاں بات ہے. ہاں لیکن آپ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیا، بالکل بالکل. یہ اور ہے بس. اضطرار تو آف کورس وہ بندہ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بھئی کیا واقعی اضطرار تھا کہ نہیں تھا. تو جی بالکل. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ، آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. ابو الاسماء آ جائے کریں. نہیں نہیں، میں بہت معذرت، میں اصل میں اپنا جو ہے نا وہاں پہ تو پھر ٹائم نکل گیا، ابھی اب میں اپنی گھاس کاٹ رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے تو جوائن اچھا کرنا تھا. صحیح ہے صحیح ہے. تھینک یو. یہ باقی انگلینڈ کی لائف کی. تو چلیں ٹائم ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. اگر کوئی چلے ساتھی صحیح ایڈ ہے کرنا عامر بھائی. چاہیں تو ایڈ کر لیں انشاءاللہ. ہم اگلی دفعہ اس سورہ کو، سورہ تکاثر ہماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آم، کوئی ساتھی ایڈ کرنا چاہے، نہیں تو پھر آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. چلے تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور انشاءاللہ اگلے ویک، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. پھر انشاءاللہ اگلے ویک جو ہے ہم اس سورہ کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے السلام علیکم سب کو. اللہ حافظ.